बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम इस बात का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि जो मकबूजा कश्मीर में उनकी आर्मी को, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इम्प्यूनिटी हासिल है और जिस इम्प्यूनिटी के जरिए पिछले कुछ अरसे से उन्होंने नाम नहाद जो ऑपरेशंस हैं, जो जाली कार्रवाइयाँ हैं, जाली मुकाबले हैं, उनको इनकाद करके और उनको सरंजाम दे के उन्होंने बहुत से जो कश्मीरी हैं उनको शहीद किया है। इसमें एक माइंडसेट पे भी हम बात करेंगे कि एक माइंडसेट हमें नजर आता है जिसमें हमने एक वो मेजर रिटायर्ड उसे कहते हैं, लेकिन मैं उसे मेजर रिटार्टेड गौरव वारिया कहता हूं, जिसका एक अभी कहना है हालिया कि कश्मीरियों को जो है और मारा जाए, भारतीय जो फौज है वो कश्मीरियों को और मारे। और उसके साथ साथ आपने वो वाकया तो अपनी आंखों से देखा होगा जिसमें मेजर गंगोई जो है उसने ट्रक के साथ एक कश्मीरी को बांध कर और उसे इंसानी शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि पत्थराव ना हो सके। और बाद में हिंदुस्तानी फौज का वो माइंडसेट कि उसे बजाय उसका कोर्ट मार्शल करते, उसको सजा देते, तो उसे अवार्ड से नवाजा गया, एजाजात से नवाजा गया। ये वो माइंडसेट है जो ये बताता है कि कश्मीरी लेसर ह्यूमन है, कश्मीरी इंसान का दर्जा भी नहीं रखते, इसलिए उन्हें जब चाहे मार दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कभी कोई केस फाइल हो जाए, कोई FIR फाइल हो भी जाए, तो उसका अंजाम जो है वो यही होता है कि किसी को कोई सजा नहीं मिलती और ये कहा जाता है कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि आप इस केस को आगे सुन सके। और यही बात हुई कि दिल्ली में जब केस हाई कोर्ट में जाता है तो वहां पे इंडियन आर्मी का जो मौक़िफ़ होता है कि डिटेल्स सामने नहीं लानी, क्योंकि डिटेल्स इसलिए सामने नहीं लानी क्योंकि ये हमारी जो स्टेट है, ये उनकी नाम यहाँ जो रियासत है, उसको खतरात लाहक हो सकते हैं। इस तरह के मामलात और ख़ास तौर पर इनको जो स्पेशल कवानीन के तहत इम्प्यूनिटी दी गई है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, स्पेशल पावर्स एक्ट है और इस तरह के दीगर कवानीन है जो उनको ये इम्प्यूनिटी देते हैं कि वो जो चाहें करें, जिसे चाहें मारें, और उनका जो केस है वो कौन सुनेगा, वो बाद में जब आर्मी का बंदा इस तरह के इक़दाम करेगा और उसका केस भी आर्मी का जो पैनल है वो सुनेगा। और आज तक कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उन्हीं के पैनल ने किसी शख्स को जो विद इन आर्मी हो उसे कोर्ट मार्शल किया हो या उसे करार वाकई सजा दी हो। अब इन मामलात को हम देखते हैं कि कैसे एक तसलसल के साथ पिछले कुछ माह के अंदर से कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है और ख़ास तौर पे यूथ को कत्ल किया जा रहा है। और उसमें जो सर्च एंड कॉर्डन के जाली जो ड्रामे रचाए जाते हैं, उनको बुनियाद बनाया जाता है। इसी तरीके से अगर बाकी हम मामलात को देखें तो ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन की है, जबकि जो कुछ ये कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान तो क्या दुनिया का कोई मुल्क भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। इस वक्त जो है वो कश्मीरी ही इनके लिए काफ़ी हैं और जो कश्मीरी इनको जवाब दे रहे हैं वो उसी इक़दाम के सिलसिले में जवाब दे रहे हैं जो ये कर रहे हैं। आज के इस पैनल से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो जाली मुकाबले हैं, ये बेसिकली इसका पस मंज़र क्या है, ये क्यों किए जा रहे हैं, इसके मकासद क्या हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है और ख़ास तौर पर इनको अपने बेनकाब इंटरनेशनल फोरा के ऊपर किस तरह से करना है। इन पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में एडवोकेट परवेज अहमद शाह साहब ने। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है फ़हीम कियानी साहब ने, यूके से। जनाब प्रेसिडेंट है तहरीक कश्मीर यूके, 1985 से यह तहरीक काम कर रही है और फ़हीम कियानी साहब उसके तीसरे प्रेसिडेंट हैं। और जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ भारतीय फौज कर रही है वादी के अंदर, खास तौर पे उस पर जो लीगल पहलू उस पर बात करने के लिए एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इंसानी हुकूक के हवाले से काफ़ी काम करते नजर आते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद एडवोकेट परवेज अहमद शाह साहब, ये जो भी जाली मुकाबलों में, सर्च एंड कॉर्डन के मुकाबलों में तेजी आई है, इसका थोड़ा पस मंजर भी बता दें, इसकी वजूहात आपको क्या नजर आती हैं बीइंग कश्मीरी, कि इस वक्त जो खिफत का सामना इनको करना पड़ रहा है खास तौर पे चीन से मात की सूरत में, उसको काउंटर करने के लिए दोबारा से कश्मीरियों के ऊपर एक सर्च इन्होंने शुरू कर दी है। योर टेक ऑन इट सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। हमें थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझता हूँ
دیکھیں جب 99 میں جب تمام ذرائع ہمارے جو ہم نے ایکسرسائز کیے تھے اپنی حصول آزادی کے لیے، جب ہمیں سمجھ آیا کہ یہ آزادی ہمیں نصیب نہیں ہوگی، ان ذرائعوں سے ہم نے پولیٹیکل پروسیس بھی کیا. لیکن پھر اس کے بعد 89 میں جب ہم نے پھر ہم نے وہاں کے کشمیری نوجوان نے سوچا کہ میرے تمام راستے محدود کر دیے ہندوستان نے، تو ایک آرمڈ ریزسٹنس جس کا پبلک سپورٹ، میسو پبلک سپورٹ کے ساتھ شروع ہو گئی. تو ہندوستان نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک ڈسٹربڈ ایریا قرار دے دیا انڈر ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ. جب ہم نے ڈسٹربڈ ایریا اس کو قرار دیا تو اس سے ان کی راہ ہموار ہو گئی ہے کہ وہ ان تمام قوانین کو جن کو ہم ڈریکونین لاز کہتے ہیں، جیسے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ، ڈیفنس آف انڈیا رولز ایکٹ، ٹیلیگراف ایکٹ، دیر آر نمبر آف لاز. انہوں نے ان قوانین کو جب اس میں انہوں نے اپلائی کیا تو انہوں نے لائسنس ٹو کل ہم کہتے ہیں، انہوں نے امپینٹی دی ان کو جو وہاں کے فورسز ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1992 میں ہندوستان نے ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے جس کو بولتے ہیں کیٹ، کنونشن اگینسٹ ٹارچر، یہ انہوں نے سائن کیا 1992 میں. تب سے یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے 3 UPRs ہو گئے جن کو بولتے ہیں یونیورسل پیریوڈک ریویو. ہر ملک کا ہر 4 سال کے بعد ایک ریویو ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا. وہاں پہ ان کو بتایا گیا 3 UPRs میں آپ کا یہ کیٹ ہے اس کو آپ ریکٹیفائی کریں، لیکن ہندوستان اوائڈ کرتا رہا. اس کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی، اشونی کمار ہے ان کا نام، وہ سابقہ اٹارنی جنرل ہے. انہوں نے بھی سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ کے جو لاز ہے ان کو آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنائے. ہندوستان اس کو اوائڈ کرتا رہا اس کنونشن کو آج تک، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کیٹ کو سائن کر دیا ہے، بس 2-3 ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک سائن نہیں کیا جس میں انڈیا سرفہرست ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیٹ کو سائن کریں گے تو ان کو وہاں کے جو قوانین ہے انٹرنیشنل معیار کے مطابق بنانا پڑیں گے، چونکہ وہاں پہ کچھ پابندیاں ان پہ لگے گی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیٹ کو سائن نہیں کیا، اور کشمیر میں جو قوانین ہے اس میں آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے جن کی موسٹ اپلیکیبلٹی ہے. ہمارے ناظرین کی تھوڑا سا اس کو ڈیفائن بھی کر دیں، بتا بھی دیں بینگ ایڈوکیٹ بھی کہ آرمز فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہو، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ یواپا ہو، یا پھر آرمڈ فورسز پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ ہو، یہ بیسکلی ہیں کیا، کس طرح سے ان کو سیکیور کرتے ہیں کہ یہ کچھ بھی کریں یہ پکڑائی نہیں دے سکتے. دیکھیں سر، دنیا میں ایک نظام ہے کہ اگر آپ کوئی جرم کریں تو یہ جرم جو ہے اس کا کسی نہ کسی جگہ FIR ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا کام ہے، اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے جرم. FIR جب آپ جرم درج کرتے ہیں تو آپ کے خلاف ایک کارروائی شروع ہوتی ہے. یہ جو آپ کا آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایکٹ جو انڈین آرمی ان دیئر آفیشیل کیپیسٹی جو بھی وہ کریں گے اس کے خلاف FIR نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے جب FIR نہیں ہوگی تو ڈیو پروسیس آف لا ہی فنکشن نہیں کرے گا. اس کے لیے انہوں نے کیا کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر آپ نے FIR کرنا ہے تو آپ نے سینٹرل گورنمنٹ سے پرمیشن لینا ہے. ابھی تک سینکڑوں کیسز ایسے ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس گئے جنہوں نے پرمیشن نہیں دی، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر پرمیشن دے دیں گے تو ایک فوجی جس نے کوئی جرم کیا اس کو FIR ہوگی، اس کے ٹرائل ہوگا، اس کا پنشمنٹ ہوگا. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بار فکس کیا ہے کہ ان کے خلاف FIR نہیں ہوگی، جس سے کیا ہے وہ انکریج ہو جاتے ہیں. جب وہ کسی کو بھی مارتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. اب اگر ایک انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے کسی پرٹیکولر کیس میں، نہیں یہ یونائٹڈ نیشنز انوالو ہو جاتی ہے، دنیا انوالو ہو جاتی ہے. ہمارے پاس جیسے جلیل اندرابی صاحب کا کیس جو ہے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے کیا کیا دیکھیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. جلیل اندرابی کے 1996 میں ایک ہیومن رائٹس ایڈوکیٹ تھا، اس کو انہوں نے پکڑ لیا. وہاں پر جو میجر تھا اس نے اس کو پکڑا اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے دریا میں پھینک دی. جب اس کے خلاف انٹرنیشنل پریشر آیا اور اس کے خلاف جب FIR ہوا، انڈیا نے کیا کیا، جو وہ میجر تھا اس کو بھگایا وہاں سے اور وہ امریکہ میں سیٹل ہو گیا. 18 سال اس میجر کو اتنی وہاں سے اس کو نہیں بلایا اور الٹیمیٹلی وہ جو قدرت کا قانون جو ہوتا ہے اس نے الٹیمیٹلی خودکشی کر لی خود ہی اور اپنے بچوں کو مار دیا. لیکن 18 سال اس کا پروسیس نہیں کیا، کیس نہیں چلا. قدرت کا قانون جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا لیکن انڈین قوانین حرکت میں نہیں آئے. میں مزید بھی بات کرتا ہوں، میں فہیم کیانی صاحب آپ کو انوالو کرتا ہوں. آپ کی پرسپشن کے مطابق، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، آپ کی ریسرچ کے مطابق اس وقت یہ تیزی جو نوجوانوں کی
किलिंग्स के अंदर आई है, नौजवानों की शहादतों के अंदर आई है, एक हमें लग रहा है जैसे एक पूरे स्कीम के तहत, स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत हो रहा है। खासतौर पे इन 324-25 दिनों के अंदर अगर आप देख लें तो 100 से ज्यादा नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, मावराए आईन भी और इसी तरीके से जाली जो मुकाबले हैं उनका इनेकाद करके भी, और ये कह दिया जाता है और खास तौर पे इनकी लाशें भी वापस नहीं की जाती, जस्ते खाकी भी वापस नहीं किया जाता। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मकासद क्या है इसके पीछे कि यूथ को ही टारगेट करना है और उसके बाद मुसलसल टारगेट करना है, चाहे वो शुपैया हो, चाहे वो राजौरी हो, मुख्तलिफ इलाके हो? योर टेक सर। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त को जो आर्टिकल ब्रिगेड का 370-35 है, तो उसने जो ब्रूटल लॉकडाउन जो इम्पोज किया था कश्मीरी कौम के ऊपर, नरेंद्र मोदी ये चाहता था कि इनकी विल पावर में खत्म कर दूं और ये बताऊं कि तुम इस पहाड़ के साथ टकरा टकरा के मर जाओगे, तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन इतना दुनिया ने तारीख इंसानी ने ऐसा लॉकडाउन नहीं देखा, इतना तो सख्त लॉकडाउन तो चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा। लेकिन इसके बावजूद जब वहां पर हमारे नौजवानों को फेक काउंटर्स में शहीद किया गया, तो आपने देखा होगा कि हजारों की तादाद में नौजवान मुख्तलिफ देहातों से उस जो जहां पे फेक एनकाउंटर हो रहा था उसकी तरफ बढ़ते थे और इंडियन आर्मी के खिलाफ एक रेजिस्टेंस शो करते थे। तो ये एक पूरा एक मैसेज गया है पूरी गवर्नमेंट को, मोदी की जो फाशिस्ट रजीम है, कि तुमने हर हरबा इख्तियार कर लिया है, लेकिन हम अपनी बुनियादी और पैदाइशी हक औदरादियत से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो जो इसने तमाम इक़दाम किए थे कि कश्मीरियों की विल पावर, कश्मीरियों का जो डिटर्मिनेशन है, जो कमिटमेंट है अपने काज से, उससे दस्तबरदार किया जाए। नरेंद्र मोदी नाकाम हो चुका है और ये फेक अकाउंटर्स करके और ये इनको उनके लवाकिन को उनके डेड बॉडीज भी ना देना। तो मैं इसका कहता हूं कि एक तो हमें सामने नजर आ रहे हैं तो जो आप फिगर बता रहे हैं, लेकिन हजारों की तादाद में जो बच्चे नौजवान घरों से मिसिंग हैं, वो हम तो अभी ये समझ रहे हैं कि शायद वो इंडिया की जेल्स में है। ये ना हो कि हम ये चाहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन यूनाइटेड नेशन का जाए और इस सारी सिचुएशन को देखे, और उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने कहा भी है कि मुझे एक्सेस दी जाए। ये ना हो कि आज से 4, 5, 6 साल 10 साल के बाद ये पता चले कि उन नौजवानों की मास ग्रेव की सूरत में हमें वो लाशें मिले। और आपको पता है कि अंगना चटर्जी जिनको एक लिमिटेड एक्सेस थी और एक पूरा कश्मीर के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट नहीं पेश की, बल्कि एक चंद एरिया के ऊपर उन्होंने उसकी तहकीक की, तो मास ग्रेव वहां पर फाउंड हुई। तो यही हम ये कह रहे हैं कि जो 15,000 से ज्यादा जो कश्मीरी नौजवान मिसिंग हैं, इनको घरों से उठाया गया है। हम तो हमें पता नहीं है कि वो जिंदा हैं या शहीद कर दिए गए। इसी वजह से हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों से हम कहते हैं कि भारत पे प्रेशर डाला जाए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने फैक्ट फाइंडिंग मिशन की एक्सेस मांगी है, उसको वहां पे एक्सेस इंडिया उसको एक्सेस दे और वहां चेक करे कि जो इंसानी हकूक़ की जो इंटेंसिटी है उसके हवाले से एक रिपोर्ट मरतब करे और हमारे जो नौजवान मिसिंग हैं, जो घरों से गायब कर दिए गए हैं, उनके बारे में पता चले वो कहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत की बौखलाहट है, भारत इस महाज पे नाकाम हो चुका है और भारत यूनिवर्सिटी दीवार पढ़ ले कि भारत की 1 मिलियन फौज कश्मीर के अंदर शिकस्त खा चुकी है। ठीक है, अतीकुर रसूल साहब, ये तो जंगी जुराइम का मामला भी है, वार क्राइम्स की जुमरे में भी आता है। इंसानी हुकूक की शदीद तरीन और बदतरीन पामालियाँ जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसराइल की हम बात करते हैं, इसराइल में तो वहाँ पे वो अपने तई जुल्म बर्बरियत का इजहार कर रहे हैं। जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ हो रहा है कि गुमशुदगियाँ हैं, और जहाँ पे हाफ विडोज का जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कहीं भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती मासवाए कश्मीर के, हाफ विडो की। और उसकी वजह भी यही है कि उन्हें रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है और फिर सालों साल बीत जाते हैं, उनका नहीं पता होता वो जिंदा हैं या फौत हो गए हैं। इसको हम क्या करें? हम खामोशी से बैठ जाएं या इंटरनेशनली हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको बरूए कार लाकर हम इसे दुनिया में एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जुल्म बर्बरियत और खासतौर पर ये जाली मुकाबले जिनका इनेकाद किया जा रहा है, ये बहुत हद तक काउंटर प्रोडक्टिव भी हैं और गैर इंसानी भी हैं। योर टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, इंतहाई अहम नुक्ता जो है वो आपने इस वक्त उठाया है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انسانیت کا سب سے نچلا درجہ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کشمیر کے اندر، اور یہ ظلم اور بربریت جو انڈیا کی طرف سے جاری ہے یہ مسلسل اب اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ گزشتہ 73 سال سے جو کچھ انڈیا کرتا آ رہا ہے اب اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پیک جو ہے وہ وہاں پر اب نظر آ رہی ہے۔ اس صورتحال میں نہ نوجوان وہاں پر محفوظ ہیں، نہ وہاں پر خواتین محفوظ ہیں، نہ بزرگ محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرنے کے اگر ہم دیکھیں نکات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بات کرے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ عروج کو جو ہے وہ اس وقت چھوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داریاں دیکھنی ہے کہ کس کی ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک بات کرتا ہے کہ انسانی حقوق کی کہیں بھی پامالی ہو ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں، لیکن اس کی جو اسٹیک ہونا چاہیے، اس کی طرف سے جو اقدامات ہونے چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے۔ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھاتی ہیں، جو تحفظ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس وقت جو ہے وہ آگے آنا چاہیے، OIC کو آگے آنا چاہیے۔ انڈیا کے اندر اگر کورٹس موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹس میں بھی جو بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے انڈیا میں موجود ہیں یا دنیا میں بھی، وہ اپنا ساتھ لے کر کورٹس میں جائیں اور جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی کورٹس میں ان کو ریز کریں، انٹرنیشنل میڈیا کورٹس کے اندر جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے۔ میں شامل کروں گا یہاں پہ پرویز صاحب آپ کو۔ پرویز صاحب، ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھارت کا یہ الزام کہ جی پاکستان کی طرف سے جو ایک روایتی الزام ہے جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن ہوتی ہے، در اندازی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ سرچ اینڈ کارڈن آپریشن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسجدوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ایک مسجد کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کو شہید کیا گیا، پھر ایک باغ میں کام کرنے والے جو نوجوان تھے ان کو شہید کیا گیا۔ کسی بھی وجہ سے پاکستان کے اوپر در اندازی کا الزام ہوتا ہے اور اس کے بعد کارروائی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کیا ایسے حالات میں جب کشمیریوں کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہو تو پاکستان یا کوئی بھی کنٹری ایسا کوئی کام کرنے کی سوچے گا؟ اس کو ضرورت ہے؟ سر یاسر صاحب، آپ نے دیکھنا ہے نا کہ آپ کا بکتا کیا ہے مارکیٹ میں۔ دیکھیں دنیا میں ایک 9/11 کے بعد جو سودا مارکیٹ میں بکا ہے وہ بکا ہے ٹیررزم، اور ہم نے دیکھا کہ لیجیٹیمیٹ موومنٹس بھی جو تھی نا، فریڈم موومنٹس، ان کو بھی ٹیررزم کا لیبل لگایا گیا کیونکہ مفادات دنیا میں بدل گئے، اس وقت ایک نئی ہوا چلی۔ لیکن انڈیا ابھی تک وہی بیچنا چاہتا ہے، وہی کہ ٹیررزم ٹیررزم ٹیررزم، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب یہ بات کریں گے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کی تو سیدھی سی بات ہے، انہوں نے بیٹھنا ہے، حق دینا ہے، 18 ریزولوشن۔ ہاں، جب یہ بات کریں گے کشمیریوں کے سینٹیمنٹ کی، وہ تو واضح ہے آپ کو کشمیری کیا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے اکنامک پیکیجز لائے، نوکریاں دی، کشمیریوں نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اب دیکھنا ان کا بکتا کیا ہے مارکیٹ میں، سیل کیا ہوتا ہے، وہ ہے ٹیررزم۔ دیکھیں انہوں نے آج سے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال پہلے بپن راوت جو انڈیا کا چیف آف دا آرمی اسٹاف تھا، جب برہان وانی صاحب شہید ہو گئے، اس نے کہا کشمیر میں ٹوٹل جو اسٹرنگتھ ہے عسکریت کی، جو مجاہدوں کی تعداد ہے 240 ہے، جس کو جو ہمارے نئے جو انڈیا کے رادر نئے DG ہے کشمیر کے، اس نے اس کو 250 تک آج کہا۔ مجھے بتائیں کہ 4-5 سالوں میں یہ 250 لوگوں کو نہیں مار سکے، جب 9 لاکھ آرمی آپ کے پاس ہے اور 240 آپ کا فگر ہے جو آپ بتاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا واقعہ میں کل پڑھ رہا تھا، اس کووڈ کی سچویشن میں آپ کو دکھاؤں، اس کو ضروری میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ کووڈ میں اس وقت 69,000 لوگوں کے پاس ایک ڈاکٹر ہے، 79,000 کچھ لوگوں کے لیے ایک وینٹیلیٹر ہے، اور 9 کشمیریوں کے لیے ایک فوجی ہے۔ یہ دیکھیے آپ ہندوستان جو پرائرٹیز انڈیا کی دیکھیں ہندوستان جو اس وقت چاہتا ہے، ان کی 2 pronged اسٹریٹجی ہے جو مجھے سمجھ آئی۔ ایک ہے ایتھنک کلینزنگ اور دوسری ہے ڈیموگرافک چینج، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو کشمیری اب بزرگ ہو گیا ہے یہ تو اب مر ہی جائے گا، کیونکہ ایک یہی فیکٹر ہے 60-65 کا ہمارا یہاں پہ ہے نارملی کیونکہ یہ جو موومنٹ ہے یہ اب نئی جنریشن میں چلی گئی ہے۔
یوتھ کو مار کے وہ کیا تاثر دینا چاہتا ہے. ایک تو وہ خوفزدہ کرنا چاہتا ہے کشمیری کو، لیکن آپ نے دیکھا ایک شہید ہوتا ہے تو 10 صبح پھر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. دوسرا مسلیڈ ہندوستان دنیا کو کرتا ہے، جو یہ نوجوانوں کو مارتا ہے. مجھے بتائیں 5 مجاہدین کو یہ ایک انکاؤنٹر میں مارتا ہے اور ریکوری دکھاتا ہے ایک کلیشن کوپ کیا، ایک گرنیڈ کی. مجھے بتائے 5 مجاہدین کے پاس ایک بندوق تھی. کیا اتنے ناداں ہے وہ کہ وہ 5 بندے؟ اس کا مطلب ہے یہ ایگزیجریٹ چیزوں کو کر رہا ہے. ایک تو یہ ایتھنک کلینزنگ، کیونکہ بدقسمتی سے جب 1947 میں پارٹیشن ہوا تھا اس وقت ایک بڑی ایتھنک کلینزنگ ہو گئی تھی جس میں 4 لاکھ لوگ جو تھے شہید کیے گئے اور 1 ملین نے مائیگریٹ کیا تھا. لیکن پچھلے 60-70 سال میں اس ایتھنک کلینزنگ پر ہم بدقسمتی سے اس کو ہم پروجیکٹ نہیں کر سکے، اس کو ہم آگے نہیں بڑھا سکے. وہی پیٹرن ہندوستان کا آج بھی ہے کہ ہم ایتھنک کلینزنگ کر دی، مسلمانوں کا خاتمہ کر دی. نمبر 1. نمبر 2، ایک اور نیریٹو ہندوستان اب جو بلڈ کر رہا ہے کشمیر میں. دیکھیں آج انہوں نے ایک اور کیا، انہوں نے آج آن لائن جاری کر دیا کہ آن لائن بھی آپ ڈومیسائل لے سکتے ہیں. یعنی کہ دلی میں بیٹھا ہوا بندہ کو فزیکل آنا نہیں، اس کو آنا نہیں، وہ آن لائن اب ڈومیسائل. انہوں نے 10 تیزی کرو. ان کا ارادہ ہے کہ 10-20 لاکھ لوگوں کو ڈال دو ادھر، پھر اس کے بعد ایک نیا نیریٹو یہ بلڈ. کشمیری خاموش ہو جائیں گے. نہیں بات سنیں نا، ایک اور نیا نیریٹو بلڈ کریں کہ جو یہاں پہ غیر مسلم ہے ان کے پاس یہ بڑا خطرہ ہے، ان کو آرم کرو، ان کو ویپنز دے دو. انہوں نے کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے مستقبل میں ارادہ ہے 10-20 لوگوں کو جب انفلٹریٹ ادھر کر دیں گے، یہ کشمیری اور نان کشمیری کی لڑائی اس کو بنانا چاہتے ہیں اور ایک کنفیوژن دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. جیسے غازہ کی میں نے کہا غازہ کے اور کشمیر میں ایک فرق ہے. فلسطین میں زمینیں بیچی تھی مسلمانوں نے، یہاں ہم سے چھینی جا رہی ہے. بالکل مور سیریس ہے. بالکل ٹھیک ہے. فہیم قیاری صاحب، میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. کوئکلی بتائیے گا کہ ہم یہ جس طرح روایتی جو علاقے ہیں یا روایتی جو پاور سیکٹرز ہیں، سینٹرز ہیں، ان کی بات تو کافی کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں جی یورپی یونین میں جانا چاہیے، UK کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھنی چاہیے، اقوام متحدہ کی 18 ریزولوشنز کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جو ہے اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام کرے اور امریکہ بہادر اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام کرے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمیں اب نئے پاور سینٹرز یا سیکٹرز کی طرف جانا چاہیے جن کی سے ہے، جیسے کہ مڈل ایسٹ ہے، جیسے کہ چائنا ہے، جیسے کہ اور علاقے ہیں، جیسے رشیا کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کو بھی ہم انوالو کر سکتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے اور آپ کی تنظیم اس حوالے سے کیا کوئی اقدام کر رہی ہے اس پہ؟ بہت شکریہ. اور یہ اہم سوال ہے کہ ہمیں باقی کی چیز کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے. ہر وقت بات ہے وہاں پر OIC نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ اس نے قرارداد پاس کی ہے. OIC کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی طرح کہ کوئی امپلیمنٹیشن کرا سکتے ریزولوشن سے لے کر اس کے ایک قرارداد سے یقیناً اقوام متحدہ کے اوپر پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک بڑی تجارتی منڈی ہونے کے باوجود جو ہمارے بعض مسلم ممالک ہیں ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر وہ صحیح طریقے سے سٹینڈ کرتے اس مسئلے کے اوپر تو اس مسئلے میں ایک بڑی پیش رفت ہو سکتی تھی. اور جہاں عرب ورلڈ کے اندر جہاں تک سول سوسائٹی کی بات ہے، یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ سول سوسائٹی عرب ورلڈ کے اندر کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور وہاں پر ایک بڑی موبلائزیشن بھی موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ایک ٹویٹ جو نریندر مودی کے ینگسٹ MP نے جب وہاں پہ عرب ورلڈ کی خواتین کے حوالے سے کیا تو وہاں پر سول سوسائٹی ایک سیکھ پا ہوگی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑی موبلائزیشن ہے اور اسی موبلائزیشن کی بنیاد کے اوپر تحریک کشمیر برطانیہ نے ایک جوائنٹ آرگنائزیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور جس میں وائس آف وکٹمز کا ہے، جس میں عرب ورلڈ سے کویت سے مجب الشریکہ اس کو ہیڈ کریں گے. اسی طرح بحرین کے فارمر پارلیمنٹ جو ہیں اس کی جنرل سیکرٹری ہیں. اسی طرح مختلف جو لائرز ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جو انڈیجنس عرب کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو وہ ایک پوری قوت کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو ریز بھی کریں گے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو نریندر مودی وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائیں گے. اس کے حوالے سے کویت کے اندر ایک بڑی موبلائزیشن موجود ہے. نقطہ اٹھایا ہے فہیم قیاری صاحب. میں یہی کوئکلی جو ہے وہ عتیق رسول صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا. عتیق صاحب آپ کی ورکنگ کیا کہتی ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ جو معاملات ہو چکے ہیں یہ جا سکتے ہیں؟ کیا اس کو پاکستان بطور فریق لے کر جا سکتا ہے کہ جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے؟
دیکھیں جی ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس کی کچھ اس پہ ریسٹرکشن ضرور موجود ہیں، ڈائریکٹلی ان کو لے کے جانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہم ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ وہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں پر نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے اور لاکھوں کے حساب سے نوجوان مار دیے گئے ہیں، بچیاں چھوٹی ان کو پیلٹ گن سے نابینا کر دیا گیا ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، اس کی رپورٹس بھی سامنے موجود ہیں، 18 ریزولوشنز UN کی موجود ہیں۔ اسی طرح ساتھ ساتھ ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح ہم آرم فورسز جو اسپیشل پاور ایکٹ ہے یا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے یا جو دیگر اس طرح کے قوانین جن کے شیلٹر کے نیچے انڈیا کی جو فوج ہے اور آرمی جس طرح سے کام کر رہی ہے اور ان کو تحفظ حاصل ہے اسٹیٹ کا، RSS کا جو سوچ ہے اس کا تحفظ حاصل ہے اور ہندوتوا کی جو سوچ ہے، یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی اگر ہم ان کو لے کے چلیں اور جس طرح سے انٹرنیشنل ہم بات کر رہے ہیں کہ جو آرگنائزیشنز ہیں وہ سب تمام معاملات کو اکٹھا کریں اور ان کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں جائیں اور پھر اس کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رخ کریں کہ یہ سب کچھ ظلم اور بربریت وہاں پر جاری ہے اور انسانیت کا جو المیہ ہے یہ رکنے کا اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر شاید وہاں سے کچھ ہمیں سمجھ ہو سکتی ہے۔ عتیق رسول صاحب، فہیم کیانی صاحب اور ایڈوکیٹ پرویز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا۔ آپ نے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کافی کچھ ایڈ کیا ہے اور یقیناً ہمارے ناظرین اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ بیسکلی یہ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہو، پبلک سیفٹی ایکٹ ہو یا کوئی بھی قانون ہو، انڈیا ان قوانین کا سہارا لے کے اپنی آرمی کو جو بروٹل ایکٹ کر رہی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے، اسے ایک NOC پرووائڈ کر رہا ہے اور لائسنس ٹو کل پرووائڈ کر رہا ہے کہ جو چاہے جب چاہے جسے چاہے اٹھا کر لے جاؤ، مار دو، آپ کو الاؤ ہے، آپ کر سکتے ہو اور آپ کو کوئی قانون کی باس پوس نہیں ہوگی کیونکہ کرنے والے بھی خود ہیں اور بعد میں جنہوں نے سننا ہے وہ بھی خود ہیں۔ تو یہ صورتحال یقیناً کشمیری اس پہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، کشمیری اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے۔ 1982 کا جو قانون ہے یونائٹڈ نیشنز کا وہ بھی ان کو الاؤ کرتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے کہ پھر یہ آرم سٹرگل جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں تاکہ ہندوستان کو اگر چین میں شکست ہو رہی ہے تو کشمیر میں جو 72 سال سے شکست ہو رہی ہے یہ مسلسل ہوتی رہے، کیونکہ کشمیری اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک وہ آزادی حاصل نہ کر لے۔ کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔